अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन गुड मॉर्निंग। आज का दिन, इसका आगाज़ हम करते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, मौसम के बाद होने वाले हालात की बात करते हैं, परेशानी दुख तकलीफ़ की बात करते हैं और इसमें मदद फराहम करने वालों का जिक्र करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी इस वक्त दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। ये कितनी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तानियों ने ये समझा कि इस वक्त हमारे भाई परेशान हैं और हमें उनकी मदद को पहुंचना है। इंडिविजुअल एफर्ट्स भी हो रही हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स भी हो रही हैं। एक चीज़ जिसकी थोड़ी सी कमी महसूस हुई, मैं और सलमा सुबह डिस्कस भी कर रहे थे, कि सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। बहुत इलाके ऐसे होते हैं जहां सब पहुंच पाते हैं, बहुत इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। ऐसे में ज़रा सोचिए, 10 इलाके हों, सैलाब से मुतासर हों और वहाँ पर 3 इलाकों में ही बार बार कोई पहुँच जाए, कोई इदारा, कोई शख्स, और कुछ इलाके ऐसे जहाँ कोई पहुँच ही ना पाए, तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती हो जाती है। और ऐसा नहीं कि आप किसी की नीयत पे शक करें, सब मदद तो करना चाहते हैं, सब पहुँचना तो चाहते हैं, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे, मालूम नहीं है कहाँ पर क्या चाहिए। तो ये जो है ना कि कहाँ पर क्या चाहिए, आज हम इसकी बात करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शेब। और जिस तरह आपने कहा कि कुछ इलाकों में पहुंचना नामुमकिन है, उसकी रीज़न एक ऑब्वियस सी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, हर तरफ पानी है। अब ज़मीनी राब्ता अगर मुनक़ता हो गया है तो आपको दीगर रास्ते तलाश करें। दीगर रास्ते या तो हो सकते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे पहुँचा जाए। अब हेलीकॉप्टर्स की तादाद एक पूरी आबादी को बचाने के लिए नाकाफ़ी हो सकती है, क्योंकि कितने हेलीकॉप्टर्स होंगे, कितने चक्कर लगाएंगे। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इस वक्त वहाँ पर जब हम मदद की बात करते हैं, वहाँ पे खैमे चाहिए, राशन चाहिए, इतना कुछ चाहिए। PM ने फौरी तौर पर एक फ़ंड भी कायम कर दिया ताकि सैलाब ज़दगान की मदद की जा सके, उसके लिए भी नंबर मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, हम उनके थ्रू भी अपने एहतियात पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं और शेब पहले भी यही बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी कि कितना ही अच्छा हो अगर आप खुद अपने तौर पे कुछ सामान अपने दोस्तों रिश्तेदारों से महल्ले से जमा करके वहाँ पे जाएं, तो वो भी वहाँ के लोगों की मदद होगी। तो ऐसे करते हैं शेब के पहले हम वहाँ की सिचुएशन पूछ लेते हैं। शफकत अब्बास मलिक इस वक्त हमारे राजनपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डीजे खान की हम जरा बात करते हैं, आसपास के इलाकों का जिक्र करते हैं, वहाँ पर सिचुएशन क्या है। बारिश इस वक्त भी वहाँ पर हो रही है। शफकत अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा किस इलाके में स्पेसिफिकली आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या हालात वहाँ पर हैं, क्या आपने देखा वहाँ पर? जी शुक्रिया शुएब। मैं डीजी खान के एक इलाके में मौजूद हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है तो ये गलत नहीं होगा। मैं बताता चलूँ कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं शुएब, वो 2005 के जो ज़लज़ला आया था और 2010 का जो ख़तरनाक सैलाब था, उससे भी ज़्यादा कहीं संगीन नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल ये है कि लोगों के बच्चे तक बह गए हैं, उनके माल मवेशी जिनका जो गुजारा, आपको पता है साउथ पंजाब का जो गुजारा है ज़्यादातर ज़रात पर है या लाइफ स्टॉक पे है, उनके जानवर बह गए हैं। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि 6 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हैं और इन इलाकों के डेरा गाजी खान और राजनपुर के जो कच्चे घर थे शुएब, वो 100% कच्चे घर गिर चुके हैं, बह गए हैं। और यहाँ एक इंसानी अलमिया है। रेस्क्यू पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया और PDM साथ साथ रेस्क्यू हो रहा है, रिलीफ का काम भी हो रहा है, लेकिन वो अभी तक वो लेवल रिलीफ का और रेस्क्यू का हो गया अब, क्योंकि कुछ बेहतरी की तरफ है। और जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है, वो मुसलसल बारिश हो रही है। पिछले गुज़श्ता 12 दिनों से मुसलसल तेज़ बारिश है और मेरे नाज़रीन अभी देख रहे होंगे जहां मौजूद है वहां भी अभी भी बारिश हो रही है और हम आपको बारिश में रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि सिचुएशंस, घर डूबे हुए हैं, घर गिरे हुए हैं, बेयारो मददगार हैं। सूरत हाल ये है कि अभी हमने जहां NDA में काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड काम कर रहा है, ज़िले इंतज़ामिया काम कर रही है, पाकिस्तान आर्मी काम कर रही है, वहाँ हम लोगों को और जो हमारी जो NGOs हैं, जो हमारे फलाही इदारे हैं, और ख़ासकर इंडिविजुअली तौर पर हमें आगे आना होगा ताकि हम सब मिलकर इस बड़ी आफत पे काबू पा सकें। सबको आगे आने की ज़रूरत है, लेकिन आप बता रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे से बारिश का सिलसिला दोबारा से जारी है। अब एक ऐसा इलाका जो आफत ज़दा है, वहाँ पे फिर से बारिश हो रही है। क्या वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों के पास खैमे वगैरह मौजूद हैं? क्या उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है? और आपके करीब क्या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी तक एक्सेस मुमकिन नहीं हो सकी?
جو سب سے مشکل علاقہ ہے وہ کوہ سلمان کے پہاڑی علاقہ ہے، جہاں تقریباً 10,000 سے زیادہ خاندان وہاں موجود ہیں۔ وہاں کیونکہ زمینی راستہ کٹ چکا ہے اور پاکستان جو آرمی کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں ضلعی انتظامیہ کی مدد سے وہ وہاں خیمے اور خوراک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کسی کی ایکسیس نہیں ہے۔ شہروں میں جو لوگ روڈز پہ آ گئے ہیں، جو ٹرین کی پٹڑیوں پہ جنہوں نے اپنی پناہ لی ہوئی ہے، وہاں تک تو ان کا پکا پکایا کھانا بھی مل رہا ہے اور راشن بھی مل رہی ہے اور میڈیکل اسسٹنس بھی مل رہی ہے، لیکن وہ علاقے جو پہاڑی سلسلے پہ ہیں جن کا نہ وہ نیچے آ سکتے ہیں نہ وہ اوپر جا سکتے ہیں، وہاں صرف ہیلی کاپٹر کی پروازیں ہو رہی ہیں اور وہاں وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسرے جو یہاں خیموں کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہاں خیمے اس طرح نہیں پہنچنے پا رہے۔ ابھی تک جو ضلعی انتظامیہ نے دونوں علاقوں میں تقریباً 16,000 سے زیادہ خیمے بانٹے ہیں اور خیمے شارٹ ہو گئے ہیں۔ مضافاتی علاقے میں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں خیمے نہیں مل رہے، مقامی علاقے پر تیار کیے جا رہا ہے، لیکن یہاں ایک بدقسمتی کہوں ہمارے ایک مزاج کی کہ جو 4,000 کا خیمہ تھا اس کی قیمت بڑھ کے 7,000 ہو چکی ہے۔ تو ابھی جو پانی نکالنے کے جو انتظامات ہیں وہ تقریباً 25 ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں جو لگائے گئے ہیں جو پانی نکال رہے ہیں۔ اب کچھ بہتری کی طرف آ رہا ہے، اب ہم نے ریلیف کی طرف جانا ہے، ریسکیو کا کام تقریباً مکمل ہو گیا، ریلیف کی طرف جانا ہے۔ مزید 30 نئے ڈی واٹرنگ سیٹ بھی منگائے گئے ہیں۔ تو ابھی ضرورت یہ ہے کہ ابھی ہم نے انڈیویجلی لوگ پہنچیں، جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی حد تک جو کچھ کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے یہ جو بہن بھائی ہیں، یہ جو ہمارا یہ طبقہ ہے جسے ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں، جس کے پچھلی حکومتوں میں اس کے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم پنجاب کا جو ہم حصہ ہے وہ توسے کو اور ڈی جی خان کی وہ تحصیلوں کو ہم اوپر لے کے آئیں گے تاکہ پنجاب کے برابر کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے وہ سب جو ان کی جو پلاننگ کے بغیر سابقہ گورنمنٹ پنجاب کی تھی، ان کی پنجاب وہ اس پہ پانی بہا لے گیا ہے۔ جی نہیں ہے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ماضی کی بات کریں، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں، وہ وقت نہیں ہے جب ہم سیاست میں جو ہوتا رہا اس کی بات کریں، یہ وہ وقت ہے جب ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایگزامپل سیٹ کی کہ نو پالیٹکس آن دس، ویل موو اہیڈ ٹوگیدر۔ آپ دیکھیے کہ این ڈی ایم اے پی ڈی ایم ایس کے ساتھ، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم سیاست کی بات کریں، یہ وہ وقت نہیں ہے جب ہم یہ بات کریں کہ یہاں پر کس کی حکومت وہاں پر کس کی حکومت۔ یہ وہ وقت ہے جہاں پر پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے شہریوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے ریلیف اینڈ ریسکیو کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ریسکیو ہو چکا ہے، اب ریلیف کا کام کرنا ہے۔ سلمہ، آپ کو یاد ہے جب کورونا آیا تھا اس وقت بھی جو ادویات جن کا ذکر کیا گیا، آپ ماسک ہی دیکھ لیجئے کیا کیا ہم نے ماسک کو کی قیمت بڑھا دی، اور ابھی جس طرح شفقت نے بتایا کہ 4,000 کا خیمہ 7,000 میں مل رہا ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں منافع نہیں خیمے کی کمانا۔ اور دوسری چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کفن تک مہنگے ہوتے دیکھے، اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ حکومت نے کیا کیا، دعویٰ کیا تھا، یہ وہ وقت ہے جب ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شفقت، میں اسی لیے جاننا بھی چاہوں گا آپ سے، چونکہ آپ نے کوہ سلیمان کا ذکر کیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈی واٹرنگ پمپس بھی لگائے گئے ہیں، لیکن چونکہ ذرا ہم اس علاقے سے متعلق زیادہ نہیں جانتے، اس لیے آپ سے رہنمائی لینا بھی چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ پانی کھڑا ہے، دوسری بات ہے کہ بارش ہو رہی ہے، تیسرا معاملہ ندی نالے دریا بپھر جائیں، وہاں سے پانی آ جائے، اس کی کیا صورتحال ہے آس پاس؟ کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر واقعی ریسکیو زیادہ اہم ہے، لوگوں کو وہاں سے نکالنا زیادہ اہم ہے؟ جب خشک جگہ نہ ہو، جب خیمے لگانے کی جگہ نہ ہو، جب کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہی نہ ہو، تو وہاں پر ظاہر ہے ریسکیو اس طریقے سے کرنا ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنا ہے، محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہے۔ کیا ایسے علاقے ہیں جہاں سٹل ابھی یہ والا کام ہونا باقی ہونا چاہیے، کنسیڈرنگ دا فیکٹس کے آس پاس کے علاقے کیا بتا رہے ہیں؟ جی شعیب، میں جیسے کہ بتایا ہے کہ جو ماضی میں جو سیلاب آتا تھا وہ زیادہ تر دریائے سندھ میں اور دریائے چناب سے ہوتا ہوا اور علاقوں کو لپیٹ میں لیتا تھا۔ اس بار اس دریائے سندھ اور دریائے چناب کا پانی ہٹ نہیں کیا، اس بار جو کوہ سلمان سے جو رد کوہیوں کی صورت میں، جو بارشوں کی صورت میں آیا ہے، اس نے ہٹ کیا ہے۔ توسا مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، 100% اس پہ پانی آ گیا ہوا ہے۔ میں آپ کو اگر بارش کی ملی لیٹر کے حساب بتاؤں تو وہاں جو ایوریج ملی لیٹر ہوا کرتی تھی وہ 150 ملی لیٹر اس کی بارش ریکارڈ کیا جاتی، اس بار 700 ملی لیٹر ہوئی ہے۔ صرف ایک میں اس کی کوہ سلمان کی بات کر رہا ہوں، توسا میں ایسے ہی 500 ملی لیٹر،
तौसा में हुई है, ऐसे कोट छुट्टा एक इलाका है उस पे हुई है। इस बार अगर डीजी खान की बात करें तो कोई सलमान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जो पहाड़ पे इलाके हैं, जो 10,000 से ज्यादा लोग हैं, जहां आप चोटी बाला कह रहे हैं, चोटी जेरी कह लें, रूंगड़ कह लें, ये वो इलाके हैं जहां तक इमदाद पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही है। तौसा बिल्कुल डूबा हुआ है। अगर हम राजनपुर की बात करें तो फाजिलपुर एक इलाका है, एक छोटा सा इलाका है, वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। गो कि उस पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी मुंतज़िर हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चैलेंज मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा, जो हमारे नाज़रीन हैं और जो हमारे मेडिकल टीम हैं वो ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के रेफरेंस से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो रिसेंटली जो ख़तरा अभी जो सर उठाने लगा है वो है मलेरिया का, डेंगू का, गैस्ट्रो का, जल्द एलर्जी या आंखों की एलर्जी उसमें हो रही है। मेरा ख्याल है कि अब डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए ताकि इस इलाके में आके कैंप लगाएं, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया के कैंप नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान आर्मी के कैंप लगाए हुए हैं दोनों इलाकों में, अभी मुसलसल काम कर रहे हैं, 24 आवर उनके डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। 6 लाख आबादी है, 6 लाख आबादी है, तो 20,000 घर हैं, तो वो नाकाफ़ी है। मेरा ख्याल है जो अभी आने वाला चैलेंज है वो सेहत का चैलेंज होगा। हमारे डॉक्टर्स को और हमारी आवाम को उनकी अद्वियात के हवाले से उनकी एहतियात देने चाहिए, और डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए। खुद अपने तौर पे सारा साल हम कमा लेते हैं, सारा साल प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी ज़रूरत है कि हम अपने इन बहन भाइयों की उन्हें मेडिकल असिस्टेंट फराहम करें। जी शफकत, आपकी अपील पहुंच भी गई। मैं शुएब, सुबह पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान टेलीविजन की टीम और हर पाकिस्तानी ये अपील कर रहा है इस वक्त कि हमारे वो बहन भाई जिस वक्त मुश्किल में है उनकी मदद की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शफकत अब्बास, आपने वहाँ की सारी सूरत हाल हमें, बिल्कुल वहाँ पे बीमारियाँ फूट रही हैं। 6 लाख आपने बताया आबादी है। स्पेसिफिक रीजन की हम बात करें कि 6 लाख आबादी के लिए बहुत से डॉक्टर्स चाहिए, बहुत से मेडिकल कैंप भी चाहिए, अद्वियात भी चाहिए। वहाँ पर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए रहन सहन बहुत मुश्किल है। इस वक्त उनके सर पे छत नहीं है, बारिश में बैठे हैं वो लोग, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। और जिस अलमिया की आपने बात की, इंसानी अलमिया इस वक्त वहाँ पे जन्म ले चुका है। बिल्कुल खैमे महंगे हो गए शुएब, कोई सर पे छत नहीं ले सकता अपने लिए। लोग क्यों समझते हैं कि हमें सिर्फ नमाज और रोज़े का हिसाब देना होगा? हमें इसका भी हिसाब देना होगा कि जब हमारे लोग मर रहे थे तो हमने खैमों की कीमतें बढ़ा दी, हमने कफन महंगे कर दिए, हमने पैसे कमाने का ये वक्त अपने लिए चूज़ किया कि जब लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत थी। ये वो वक्त था जब आप खैरात में बांट देते अपने सारे कफन, अपने सारे खैमे, हर चीज़ आपको खैरात कर देनी चाहिए थी, अतिया कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने उस पर पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो खुदारा ये ना करें, लोगों की मदद करें। एग्जैक्टली, लोगों की मदद नहीं, अपनी मदद करें। इनकी मदद नहीं करेंगे तो समझिए आप अपनी मदद नहीं करेंगे। और जब हम बात मदद की करते हैं तो इसमें ना सिर्फ हम पाकिस्तान में रहने वालों की बात करें कि उन्होंने मदद करनी है, हम इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी ये मुतालबा करते हैं कि जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान, मैं ख़त्ते की बात करूं, मैं मुल्कों की बात करूं, उन इलाकों की बात करूं जहां पर इस वक्त मानसून की बात सूरत हाल कुछ ऐसी है तो वहां तक मदद पहुंचनी चाहिए। दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, दिस इज़ अ ग्लोबल चैलेंज, और इसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना है, मिलकर इस चैलेंज से निपटना है। और ये तो इस साल की बात है ना, आने वाले सालों में क्या होगा ये आप सब जानते हैं। जो हालात हैं, जो मौसम की तब्दीली है, जो उसकी वजह से मामलात बिगड़ रहे हैं और जो हमारे प्रैक्टिसेस से मामलात बिगड़ रहे हैं, तो इसमें हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। और जब बात मदद की है तो ज़ाहिर है जो दो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं ये ऐसे मौक़ों पर ज़्यादा नज़र आते हैं। और जब मुल्कों के ताल्लुकात की बात है, चूँकि हम अक्सर ही देखते हैं कि हाई लिंक्स होती हैं, हाई लेवल डेलीगेशंस की का आना जाना होता है, जिसमें हम एक बड़ा आराम से कह देते हैं ना दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत, या हम कहते हैं बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ज़रा उसमें यही तो डिस्कशंस होती हैं, कहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ हमारी ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं और कहाँ हम आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो ताल्लुकात हैं हम उसका जिक्र आजकल ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ताउन करने की हम बात कर रहे हैं जिस पर इत्तफाक किया गया है। ये तो पहले भी ताउन है, मज़ीद कैसे बढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ पर मसाइल हैं उसको कैसे हल किया जाएगा। और इसमें साइड लाइन मुलाकातें भी होती हैं, इसमें वज़रा के लेवल पर मुलाकातें भी हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर मुलाकातें भी होती हैं कि कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हम बात फ्लड्स की कर रहे हैं इसमें भी हमें ज़रा ताउन दरकार है कि कैसे हमें वहाँ से सपोर्ट हासिल हो। बिल्कुल शेब, और कल मैं देख रही थी जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात के लिए पहुँचे दीवान अमीरी में, तो नहायत शानदार उनका इस्तकबाल किया गया, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए और इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश
پیش کیا گیا. امیر قطر خود ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے مین دروازے تک, اپنی ڈیلیگیشن سے ان کی ملاقات کروائی. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کتنی عزت مل رہی ہے, کتنی رسپیکٹ مل رہی ہے. اٹس این آنر. پورے ملک کے لیے یہ عزت کی بات ہوتی ہے جب ہیڈ آف اسٹیٹ کو اس طرح سے گارڈ آف آنر مل رہا ہوتا ہے, جب کوئی اتنے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتا ہے. اور بڑا فروٹفل ان کا یہ دورہ ہے, کیونکہ بہت سے شعبوں میں تعاون کے لیے بات بھی ہوئی ہے. ہمارے وزیر اعظم جو گئے ہیں ان کے ساتھ بھی وفاقی وزراء موجود ہیں, ادھر سے بھی ڈیلیگیشن انگیجڈ ہے جو کہ بات چیت کر رہا ہے. وفود کی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, انڈیویجول لیول پہ بھی ہو رہے ہیں, اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہایت اہم ہے. یہ ہمارے آنے والے دنوں میں نہ صرف دونوں ملکوں کے تعلقات کی ڈائریکشن کا تعین کریں گی, جہتوں کا تعین کریں گی یہ ملاقاتیں, بلکہ آنے والے وقت میں جیسے شعیب آپ نے کہا کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے. تو یہ دورے جو ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ جو موجودہ دور ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے میں قابل تجدید توانائی کے ذرائع, انفراسٹرکچر, نقل و حمل, زراعت, لائف سٹاک, سیاحت میں قطر کے ساتھ تعلقات, یہ ساری چیزوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اور دونوں ملکوں نے اس پہ بیٹھ کے سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے. اسٹریٹجک معاملات کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی پر بھی قطر کو مبارکباد دی ہے. ملک کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ تعلقات کیسے آگے چل سکتے ہیں, اس پر تو بات ہم نے کی. لیکن جو تعلقات خراب کرتے ہیں, جو معاملات کو خراب کرتے ہیں, جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, جو ایسی سازشیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے حالات بے قابو ہوتے ہیں, بات اس کی بھی کرتے ہیں. سمجھ تو گئے اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ بھارت کی طرف ہے. اور اشارہ میں نے آج کیوں کیا, ایک دو خبریں کچھ ایسی آئیں کہ اس پر بات کرنا بڑا اہم ہو گیا. بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی کشمیر میں جاری ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. وہ الگ بات کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوتی ہے, لیکن جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جو کہ دہائیوں سے جاری ہیں رکنے کا نام نہیں لیتی. ایک ایسی جیل جس میں رہتے ہیں کشمیری بہن بھائی, ہم اس کی بات کرتے ہیں. برطانوی لاء فرم نے ایک تحقیقاتی رپورٹ اس میں اب جاری کی ہے, اور اس موقع پر جب اس رپورٹ کا حوالہ دیا گیا, جو کل نیوز کانفرنس ہوئی جس میں وفاقی وزراء شریک تھے, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب بھی موجود تھے, مشال ملک صاحبہ تھیں, اور حریت رہنماؤں کی بھی اس میں شرکت تھی. اور اس کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئے, اس برطانوی لاء فرم کی میں رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں, تو اس میں کہا گیا کہ جو چشم کشا انکشافات ہیں, اگر اب بھی یعنی برطانوی لاء فرم کے اس رپورٹ کے بعد بھی اگر کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا, میں بات عالمی برادری کی کر رہا ہوں, تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں بہت تاخیر, بہت دیر ہو گئی. یہ ڈیموگرافک چینجز بھی ہو رہی ہیں, جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے, بچے, خواتین, جس طرح سے وہاں پر حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, سب سے ہم واقف ہیں. کل کی نیوز کانفرنس چشم کش انکشافات برطانوی لاء فرم کے اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے رانا شہزاد کی, دیکھتے ہیں. برطانیہ کی لاء فرم کی طرف سے جاری کردہ تحقیقاتی رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور میڈیا کی آواز کو ریاستی جبر سے دبانے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا. سینیٹر مشاہد حسین سید نے اسلام آباد میں ہونے والی نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ رپورٹ ٹھوس زمینی حقائق اور ریسرچ پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقبوضہ وادی میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے. 1,500 cases of pellet gun victims, and most of the pellet gun victims are children. And pellet gun means the pellet gun is used to hunt animals, and that is used against the innocent children, the girls, the boys, men and women of Indian occupied Kashmir. There are 100 cases of enforced disappearances and 30 cases of sexual violence. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ اس تحقیقاتی رپورٹ میں غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی مظالم کے ثبوت اور شواہد پیش کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندوتوا کی علمبردار فاشسٹ بھارتی ریاست کی اصل تصویر اس رپورٹ کے ذریعے دنیا کے سامنے آئی ہے. How a nation has been combating for the past 75 years against the worst form of human rights violations, brutalities, unarmed and defenselessly, and riding and
standing up for the right to resistance. So these are things which are God gifted, and this nation is divinely gifted with that energy, but at the same time to record all those atrocities, because the devil of this era is definitely, it's not Hitler, it is the Indian state. हुर्रियत रहनुमाओं महमूद सागिर, अल्ताफ हुसैन वानी, डॉक्टर शेख वलीद रसूल और नासर कादरी एडवोकेट ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में ड्रैकोनियन कवानीन के जरिए मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों की आवाज़ को रियासती दहशत गर्दी से दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अगर RSS का असल चेहरा देखना है तो वो मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल को देखे। उन्होंने मुतालबा किया कि भारतीय रियासती दहशत गर्दी को रोकने के लिए आलमी ट्रिब्यूनल बनाया जाए। क्या हो रहा है कश्मीर में, क्या कर रहा है भारत, इसकी बात तो की, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जो भारत साजिश करता है उसकी बात तो हुई, लेकिन जो भारत लोगों के से झूठ बोलता है, जब उसकी हम बात करते हैं, झूठ भी ऐसा बोलता है कि हर लेवल पर जाकर बोलता है। भारत की कोशिश क्या होती है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करता चला जाए, हर लेवल पर करता चला जाए। और ये तो ऐसा मामला है, एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक ऐसा वॉरफेयर है जिसकी अगर हम कोशिश देखें भारत की तरफ से और हम उसका मुकाबला ना कर पाएँ तो फिर ज़ाहिर है मसला बढ़ जाता है। जो मैंने हवाला दिया वो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ट्विटर मुहिम भारत की तरफ से होती है, हम उसके एक अहम मामले की बात आज करेंगे। याद है आपको चंद महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी इंडियन क्रॉनिकल, जो इंडियन नेक्सस है, जिस तरीके से इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की जाती रही है किसी भी एक मामले को पकड़ के। तो अब जो खबर सामने आई है वो कुछ ऐसी है कि ट्विटर के जो सिक्योरिटी चीफ़ हैं उनकी तरफ से ये सामने आया है मामला कि भारत और ट्विटर इंतज़ामिया की एक मिली भगत है। वो मिली भगत क्यों है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर सके, रसाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन अकाउंट्स में भारत को हो कि जो हसास डाटा होता है जिसकी रसाई किसी तक नहीं होनी चाहिए, अब इंतज़ामिया की, ट्विटर इंतज़ामिया की भारत के साथ मिली भगत से वो हसास डाटा भारत को दिया जा रहा है, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करता है। यूँ तो पहले भी करता है, लेकिन अब ट्विटर किस तरह से उससे मिल गया है उसकी बात हम कर रहे हैं। और ट्विटर इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ भी है कि हिंदुस्तान गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्वस है। वैसे यूँ तो ट्विटर को चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, उन अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जाए, भारत के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और CNN के मुताबिक ट्विटर के जो सिक्योरिटी चीफ़ हैं ये इंकशाफात ऐसे कि ट्विटर की जो गफलत है वो कौमी सलामती के लिए, जमहूरियत के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में भी इदारों के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली जो हम मुनज़्ज़म मुहिम देखते हैं उनके जो किरदार हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि ठीक है बात हमने की भारत की, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने घर में भी देखना है कि यहाँ पर हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो साजिश होती है, जो यहाँ के लोग यूज़ हो जाते हैं, जो यहाँ के अकाउंट्स यूज़ हो जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कुछ प्लान्ड चीज़ें होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि फिर वो ट्विटर हो या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उनको इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल और लोगों का इस्तेमाल हो जाना, अपनों का अपनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाना, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके हवाले से पाकिस्तान को अब सीरियस स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, पाकिस्तान को भी सीरियस स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और उनको आलमी बरादरी जब तक नहीं स्टॉप करेगी तब तक ये मामला आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स का पकड़े जाना, इस तरह 5th जनरेशन वॉर में इन्वॉल्व होना, इसी को तो हम कहते हैं कि ये जो मुहिम चलाई जाती है, प्रोपेगेंडा की मुहिम, दूसरे मुल्कों से बैठ के किसी भी मुल्क के अंदर साजिश की जाती है, वो बहुत ख़तरनाक होती है। इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो ये मामला भारत से जुड़ा, और दूसरा वो मामला जब हम उनकी तरफ से ट्विटर अकाउंट चलाने की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ था, जो उन्होंने मिसाइल गिराया और सारा मलबा उन्होंने डालने की कोशिश की, पहले तो पाकिस्तान पे कि ये तो यहाँ से कोई गलती हुई थी, फिर उन्होंने क्या किया कि अपने 2-3 लोगों को मुअत्तल किया कल, जिसको पाकिस्तान ने मुस्तरद किया कि ये नाकाफ़ी है। इंक्वायरी के नाम पे आपने अपने विंग कमांडर को और 2-3 और लोगों को आपने मुअत्तल कर दिया और उसके बाद आपने सोचा कि मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो पाकिस्तान ने इसको सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसे नहीं होगा, मुश्तरका तहकीकाती टीम बननी चाहिए जिसमें दोनों साइड्स के लोग होने चाहिए, और इस पर भी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
انہوں نے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر افسران کو سزائیں غیر تسلی بخش، ناقص اور ناکافی ہیں جو انہوں نے دی ہیں، یہ پاکستان نے صاف طور پہ ان کو بتا دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھارت میزائل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، سیفٹی اور سیکیورٹی پروٹوکول کا جواب دینے میں بھی ناکام رہا. اسٹریٹجک ہتھیاروں کو سنبھالنے میں تکنیکی خامیوں کو انسانی غلطی کے نیچے نہیں چھپایا جا سکتا. اور ایک obvious سی بات ہے کہ آپ ایٹمی ملک بن گئے، آپ بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار ہیں، اتنی بڑی آبادی، اور آپ تکنیکی خامیاں ابھی تک دور نہیں کر سکے. آپ تکنیکی خامیوں کے نیچے اپنی بڑی بڑی خامیوں کو چھپا لیتے ہیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو پاکستان نے کہا ہے کہ جناب آپ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیشہ جوہری ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو آپ بھی تھوڑا سا گٹس شو کریں، آپ بھی پراپر طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائیں جس میں ادھر کے بھی لوگ ہوں ادھر کے بھی لوگ ہوں. پھر انویسٹیگیٹ کریں، پھر جو فائنڈنگ سامنے آئے گی اس کے اکارڈنگ ایکشن ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل لا کے بالکل اکارڈنگ ہونا چاہیے. ویسے سلمیٰ اگر سنبھالے نہیں جاتے ان سے اپنے یہ اسٹریٹجک اثاثے تو پاکستان کے حوالے کر دیں. ہاں، ہم اچھے سے سنبھال سکتے ہیں، ہم ذمہ دار ریاست ہے. بڑھتے آگے اگلے موضوع کی طرف اور سانپوں کی بات کرتے ہیں. آستین کے سانپوں کی نہیں، آستین کے سانپ کی بات بالکل نہیں کرنی، صرف سانپوں کی بات کرنی ہے. وہ سانپ جن کا واقعی زہر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے کچھ سانپ تو ایسے جن کا بہت زہریلے ہوتے ہیں، ڈیتھس ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم بات سانپوں کی کرتے ہیں، ان کے زہر کی کرتے ہیں، تو تحقیق بھی تو ہوتی ہے ان کے زہر پر. اس تحقیق کی آج ہم بات کریں گے. اور ایسے میں اب جنرلی کہا جاتا ہے نا کہ جوگیوں کا کام ہے، سپیروں کا کام ہے جی سانپوں کے پیچھے جائیں. لیکن ہم جس شخصیت کی بات کریں وہ ان کی تلاش میں کبھی سندھ کے ساحلی علاقوں میں، تو کبھی صحرا میں، تو کبھی کسی میدان میں بھٹکتے نظر آتے ہیں کہ کوئی نیا سانپ، کوئی نیا زہر ملے تو اس کی تحقیق کر سکیں کہ کیسے اس سے ہم یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. زہریلے سانپوں کی جو زہر ہے اس پر وہ تحقیق کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جو وینوم لیب ہے، یعنی زہر کی لیبارٹری، یہ بنانا ان کا ہے خواب. ڈاکٹر صاحب کو پاکستان کے زہریلے جانداروں میں اس طرح بھی دلچسپی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زہر کی جو کیمسٹری ہے نا، اس پر بہت زیادہ کام ہو، سمجھ پائیں کہ اچھا کیسے اس کو ہم میں بھی میڈیسنل پرپز اور کسی اور پرپز میں یوٹیلائزیشن ہو سکے. ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں. ان کے مطابق سانپ، بچھو یا کچھ ایسے کنکھجورے یا ایسے جانور جن کے زہر کی کیمسٹری ابھی تک معلوم نہیں ہوئی، جن پر اس طریقے سے کام نہیں ہوا، ذرا ڈر سا بھی تو ہوتا ہے ان کے حوالے سے. تو ذرا ڈاکٹر مہتاب عالم سے آج ہم گفتگو بھی کریں گے. کراچی یونیورسٹی کے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنس سے پی ایچ ڈی کی ہے ماشاءاللہ. جرمنی اور چائنا میں کام کر چکے ہیں. اس وقت ساتھ موجود ہیں ان اسٹوڈیوز. ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم شعیب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سانپوں ہی کی تلاش کیوں؟ اصل میں دیکھیں، ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے اور میں ہمیشہ سے، مجھے اللہ کا شکر ہے، اچھے استاد ملے ہیں جنہوں نے پازیٹیو تھنکنگ سکھائی. زبردست. تو سانپوں کے بارے میں خوف ہے اور نیگیٹو تھنکنگس موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں وینم کو جو ہے بڑا پریشیس لیکوڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وائی ناٹ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا. تو میں پہلا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھا. میرے سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر سید عابد علی، ہی از اسٹل ورکنگ، اور وہ بھی جرمنی میں بہت عرصے کام کر کے ٹریننگ لے کے سیکھ کے واپس آئے ہیں. تو اصل میں جرمنز اور چائنیز یہ بہت زیادہ ہمارے وینم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو میں بھی جرمنی گیا، وہاں پہ آرٹیفیشل وینم سیکھ کے آیا. تو دے آر آسکنگ کہ مجھے ہمیں وینم دیں، کیونکہ انہیں اس کے راز پتہ ہیں. ہم نان ایشوز میں پھنسے پاکستان سے وینم دیں وہ کہتے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں. تو ہم چونکہ نان ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری جو پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہیں. جی ہاں، جی ہاں. تو جو ریسرچرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ اس طرف دیکھ نہیں رہے، لیکن پوری دنیا کی اس کے اوپر نظر ہے کہ اس میں سے بہت ساری فارماسوٹیکل کمپاؤنڈز ڈسکور نہیں ہو سکے. اچھا. تو میں نے بالکل جرمنز کو ڈینائی کیا، میں نے چائنیز کو ڈینائی کیا، اور میں خود واپس بھی آیا پاکستان. اور میں نے یہاں پہ اپنی لیب سائٹ کی ہے. محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی میں موجود ہے، جس کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں ڈاکٹر زبیر شیخ. انہوں نے بہت انکریج کیا. جی ہاں، میری لیبارٹری کا سیٹ اپ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، اور ابھی اس کا ہم باقاعدہ افتتاح بھی کریں گے. تو وہاں پہ میں پاکستانی نوجوانوں کو ٹرین بھی کر رہا ہوں، چونکہ اس میں وہ فارماسوٹیکل کمپاؤنڈس موجود ہیں جو فیوچر میں آنے والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر، جو فزیشنز ہوتے ہیں، یہ جو میڈیسنز پریسکرائب کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی ڈسکوریز ہوتی ہیں. یہ جیسے آپ کے بیہائنڈ دا کیمرہ یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، تو اسی طرح سائنٹسٹ ہوتے ہیں بیہائنڈ دا کیمرہ. ڈاکٹرز آر ان فرنٹ، دے آر پریسکرائبنگ دی میڈیسنز، بٹ ہو از ڈسکورنگ دی ڈرگ، ہو از چیکنگ دی ایفیکٹ آف ڈرگس. تو یہ سارے پیچھے سائنٹسٹ ہوتے ہیں. اور میں ایک پروٹین بایو کیمسٹ ہوں، کیونکہ زہر جو ہے یہ پروٹین سے بھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پروٹین آپ اس سینس میں سمجھا دوں کہ یہ جیسے گوشت ہوتا ہے، یہ پروٹین ہے.
تو نیچر نے زہر جو ہے سانپ کو بچھو کو اپنے دفاع کے لیے دیا ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے بائٹ کرنا. اور آپ نے جیسے ابھی بات کی تھی سیلاب زدگان میں ایک اور نیگلیکٹڈ پارٹ ہے اسنیک بائٹ, جو کہ پورے سندھ میں ہوتی ہے. اس کی شارٹیج ہوتی ہے. ہمارا NIH اس کی اینٹی وینوم بناتا ہے. تو اینٹی وینوم کے بعد لوگ بچ تو جاتے ہیں, جان تو بچ جاتی ہے بہت سوں کی, لیکن اس کے بعد وینم کی کیمسٹری پوری نہیں پتہ تو کچھ کمپوننٹ جسم میں باقی رہ جاتے ہیں جس سے وہ معذور ہو جاتے ہیں. اس کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ بائٹ ڈیٹا. تو میری ٹیم وہ پوسٹ بائٹ ڈیٹا بھی جمع کر رہی ہے. اور جب ہر وینم کی کیمسٹری پتہ چل جائے گی تو پھر اس کے لیے میڈیسن اور ٹریٹمنٹ جو ہے بہتر ہو جائے گا. پوسٹ بائٹ ڈیٹا جو آپ نے بات کی, کس علاقے سے آپ نے شروع کیا اس کو؟ میں نے ابھی انٹیریئر سندھ میں جو ہے کام شروع کیا. میرپور ساکروں میں ہیں, عمر کوٹ میں ہیں, چھاچروں میں ہیں, اور اس وقت وہاں پہ 50-60 اسنیک بائٹ کے پیشنٹ روز کے ہیں. اتنی زیادہ اسنیک بائٹ ہو رہی ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو نیگلیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا ہے. لیکن ہمارے اور یہ جو ابھی جو بیماریاں آئیں گی, ڈائریا ہو گیا, مختلف چیزیں ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کی جو مرنے کی اطلاعات ہیں یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ان میں سے اکثریت اسنیک بائٹس ہے, کیونکہ سیلاب میں یہ سانپ بھی باہر آ جاتے ہیں. سر سندھ پہ آپ نے بتایا کہ اس کو نیگلیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا گیا ہے, لیکن سندھ کے علاوہ پنجاب میں بہت زیادہ, ایون جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ سانپ پائے جاتے ہیں. اب جب ہم ڈفرینٹ ایریاز کی بات کریں, جنوبی پنجاب کی, سندھ کی, تو سانپ کی جو اقسام ہیں ان میں بھی مختلف اقسام ہوں گی, پھر ان کا زہر بھی مختلف ہوگا. تو آپ کی جو لیب ہے وہ اسپیسیفکلی سندھ کے جو زہریلے سانپ ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹا لے رہی ہے, یا وہ جنوبی پنجاب کا بھی رخ کریں گے؟ نہیں, میں نے یہ کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسنیک بائٹ کو نیگلیکٹڈ ایریا آف ڈیزیزز ڈکلیئر کیا کہ اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا. اور اگر جان بچنے کے بعد ہاسپٹل سے ایک مریض گھر چلا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد اثر رہتا ہے, زہر مکمل نیوٹرلائز نہیں ہوتا اینٹی وینوم سے, جس کی وجہ سے اس کی ہم نے کام نہیں کیا, ہمیں کیمسٹری نہیں پتا, اس کی ٹانگ معذور ہو جاتی ہے, تو پوری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں پورے پاکستان کے ایون سی اسنیکس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں, جو مچھیروں کو کاٹ لیتے ہیں. یہ رپورٹس ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ زہریلے سانپ ہوتے ہیں؟ جی ہاں, سی اسنیکس بھی زہریلے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جس کو ہم نے نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں اس کے پازیٹیو وے میں کام کر رہا ہوں کہ اس میں سے کیمیکل کمپاؤنڈز ڈسکور کروں, ان کے اسٹرکچر, ان کے فارمولائے, اور اس کے لیے میری کولیبریشن ہے جرمنی سے, کوئنزلینڈ یونیورسٹی آسٹریلیا, وہاں سے ہماری کولیبریشن ہے اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں. سر ہمارے اس ریجن میں رفلی کتنی قسم کے سانپ ہوں گے جن سے زہر کلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کے لیے جو ہے میں 2 قسم کے کام کر رہا ہوں. ایک تو ہم اسنیک بائٹ کو کم کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ کے ذریعے. یہ کاؤنسلنگ MBBS ڈاکٹرز کی بھی ہونا ضروری ہے. آل ڈاکٹرز ڈونٹ نو وچ ٹائپ آف اسنیکس, جو سوال آپ نے بڑا اچھا پوچھا, اور عام عوام کو بھی نہیں پتا, لوگ اس کے خوف سے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بگ 4 کے نام سے مشہور ہیں, 4 سانپ مشہور ہیں پورے پاکستان میں, جس میں کوبرا آ جاتا ہے ہمارے پاس, اور ایک سنگچور, یہ میں کامن نیم بتا رہا ہوں. پھر ان کے سنگچور یہ کہاں پہ زیادہ ہوتا ہے سر؟ یہ بھی سندھ کے علاقوں میں بھی ہے, پنجاب کے علاقوں میں بھی ہے, اور یہ اکثر چاول کے کھیتوں میں کے قریب پایا جاتا ہے. یہ موئسٹ پلیسز پہ ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے یہ؟ بلیک کلر کا ہوتا ہے, اس کے اوپر وائٹ دھاریاں ہوتی ہیں, اور یہ سب سے زیادہ ٹاکسک ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کاٹے کا مر جاتا ہے. جی ہاں, اس میں نیورو ٹاکسنس موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر وائپر آ جاتا ہے. پھر ایک اور وائپر کی قسم ہوتی ہے جس کو ہم عام زبان میں لوگ جلیبی یا لنڈی سانپ کہتے ہیں. تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ اچھل کے مارتا ہے, اس کی بائٹ زیادہ ہیں. اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی گرے کلر کا ہوتا ہے, براؤن کلر کا اسپاٹس ہوتے ہیں. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وینم جو ہے یہ اس کا ایک سلائیوا ہے, جیسے ہماری منہ میں تھوک ہوتا ہے. تو یہ سیزن ٹو سیزن ویری کرتا ہے. تو وینم کی کیمسٹری فکس نہیں ہو سکتی. سردیوں میں وینم کی کمپوزیشن کچھ اور ہوگی, گرمیوں میں کچھ اور ہوگی, رینی سیزن میں کچھ اور ہوگی. اس کا مطلب ہے جب کمپوزیشن اور ہوگی تو اس کا اثر بھی مختلف ہوگا. اور چونکہ سر آپ نے کہا 4 بگ 4 ہیں جس کا جو بہت زہریلے سانپ ہیں, چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سانپ کاٹے تو پوچھا جاتا ہے اچھا سانپ کیسا تھا, تاکہ اندازہ ہو سکے اچھا کس قسم کے سانپ نے کاٹا ہوگا. لیکن جب بات ہم اینٹی وینوم کی کر رہے ہیں تو اس میں تو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی اینٹی وینوم ہے, اور وہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی وینوم ہوتا ہے. کیا وہ ان ساروں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ بات درست ہے؟ اسی پرابلم کی وجہ سے, کیونکہ بہت سے ڈاکٹرز اویئر نہیں ہیں کہ سانپ کون سا ہے اور اس پہ کون سی میڈیسن لگائی جائے. تو ایک پریلیمنری ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ کلاٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے. بہت سی اسنیک بائٹ ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ڈرائی بائٹ کہتے ہیں, کہ مریض ہاسپٹل تو پہنچ جاتا ہے, اسے صرف خوف ہوتا ہے لیکن وینم انجیکٹ کیا ہی نہیں ہوتا اسنیک نے, جسٹ ایک بائٹنگ ہوتی ہے, وینم نہیں ہوتا.
تو وہ کلاٹنگ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے, زیادہ تر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ اندھیرے میں سانپ نے کاٹ لیا, آپ سانپ کو دیکھ ہی نہیں پائے, تو اس صورت میں آئیڈینٹیفیکیشن مشکل نہیں ہو جاتی, پھر کیسے ٹریٹ تو کریں؟ اسی چیز سے بچنے کے لیے زیادہ تر دنیا میں جہاں پر پوری کیمسٹری نہیں پتہ وہاں پولی ویلنٹ اینٹی وینوم استعمال ہوتی ہے. یہ پولی ویلنٹ اینٹی وینوم ہمارے NIH میں بن رہی ہے اور یہ چاروں سانپ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, یہ چاروں کے لیے ہے. تو اینٹی باڈیز بنتی ہیں تو اب وہ جو بھی ہوگا وہ اس سے نیوٹرلائز ہوگا, کم از کم جان بچ جائے گی. لیکن اس کے بعد کا جو امپیکٹ ہے اس پر ریسرچ اب ہو رہی ہے. جی ہاں, اس کے بعد اب سر جو آپ یہ وینوم کلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جس طرح ہم نے کہا کہ آپ مختلف علاقوں میں گئے, کوئی ایسے سانپوں کے زہر بھی آپ نے کلیکٹ کیے جس پر شاید پہلے کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی؟ جی ہاں, پاکستان پہ نوشکی کے علاقے میں ایک سانپ موجود ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان میں موجود ہے. اچھا, اور انڈیجنس اسپیشیز ہے وہ سمجھ لیں پاکستان کی ایک آئیڈینٹی ہے. بہت بیوٹیفل سانپ ہوتا ہے اور اس کو ناگپتی کہتے ہیں اور اس کا سائنٹیفکلی ایرسٹوکوفس میکموہانی ہم اس کو کہتے ہیں. اور خوبصورت سانپ کیوں کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے نا گولڈن اور براؤن جو ہے ڈاٹس ہوتے ہیں, سانپ ہے دیکھ کے یلو ڈر ہی کلر لگتا کا. لیکن میں تو ریسرچر ہوں نا, مجھے پتا ہے اس کے وینم میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو آپ نے اس پر ریسرچ کی سر؟ جی ہاں, جی میں اس کے وینم پہ کام تھوڑا سا بتائیں کہ ایک تو یہ انڈیجنس اسپیشی ہے, جی ہاں, نوشکی کا علاقہ آپ نے بتایا, نوشکی کے علاقہ وہاں پر پایا جاتا ہے. آپ نے کہا جو خوبصورت سانپ ہوتا ہے, اب اس کے وینم پہ جب ہم بات کریں تو کیا اس میں خاصیت ہے؟ دیکھیں ہر وینم میں نیچر نے کچھ ڈفرینس رکھا ہے. فار ایگزامپل میں اگر کوبرا کی بات کرتا ہوں, کوبرا میں جو میجر کمپوننٹ ہے, دیکھیں وینم میں 100 کیمیکلز ہیں لیکن ایک میجر ہے, رائٹ. تو اس میں اینٹی کوگولنٹ موجود ہے جو کہ خون کو پتلا کرتا ہے. اور ہومیوپیتھی میں بھی ایک ناجا کے نام سے میڈیسن یوز ہوتی ہے جو کہ وینم سے ڈرائیو ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ لوگ ہارٹ پیشنٹ ایس کارڈ استعمال کرتے ہیں ڈیلی خون کو پتلا رکھنے کے لیے, ایسی ہومیوپیتھی میں وہ کوبرا وینم سے ڈرائیو ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم وائپر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ویسکولو ٹاکسک سبسٹینسز زیادہ ہیں جو بلڈ کیپیلریز کو رپچر کر دیتے ہیں, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اور سنگچور یا کریٹ کی جو میں بات کرتا ہوں اس میں نیورو ٹاکسنس موجود ہیں, اس میں اندر جو ٹاکسنس ہیں وہ جا کے برین پہ اٹیک کرتے ہیں. تو مختلف کیمیکلز پروٹین کمپوننٹس موجود ہیں جو باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ دس کیمسٹری. آئی ایم بایو کیمسٹ, تو آئی کین ورک آن کیمسٹری آف ایوری تھنگ. تو وینم کی کیمسٹری کی پورا ڈیٹا, پوری ڈسکوری یہ ہم انشاءاللہ وینم لیب سے کریں گے جو فیوچر میں میڈیکل ڈاکٹرز اور ٹریٹمنٹس کے کام آئیں گی. اچھا سر, ایک چیز جو پارٹ آف ٹاپک نہیں ہے لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ یہ 100 سال والے سانپ حقیقت میں بھی پائے جاتے ہیں یا صرف ڈراموں میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ریسرچ کیے یا صرف آستینوں میں ہوتے ہیں؟ یہ سارے سوال میں کئی سالوں سے اس کے جواب دے رہا ہوں. اور جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور پہلی بار اسنیک چارمرز جو ہوتے ہیں جن کو سپیرے کہتے ہیں, تو وہ بھی صحیح سپیرے بھی مجھے ڈھونڈنے میں کوئی 6 مہینے لگے. کیونکہ یہ ہر سپیرے خود بھی سانپ سے ڈرتے ہیں, بہت سارے سپیرے. تو میرا پہلا سوال یہی تھا. تو یہ متھ ہیں اور ہماری جو کچھ پڑوسی ممالک کی فلمیں موجود ہوتی ہیں ان میں اس قسم کی متھ موجود ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک سانپ کی ایوریج لائف کتنی ہوتی ہے؟ یہ اراؤنڈ جو ہے 20 ایئرس 10 ایئرس, یہ سانپوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب سر چونکہ ذرا آپ بات کریں کہ جرمنی بھی, چائنا بھی ایسے بہت سے ملک جن کا انٹرسٹ ہے یہاں پر کہ یہاں کے سانپ پھر انڈیجنس اسپیشیز وہاں کا زہر کلیکٹ کرنا, اس پر ریسرچ کرنا, اور ایسے میں آپ کی طرف سے لیبارٹری کا قیام. اس میں اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس طرح نوشکی ہے اور ایسے علاقے کہ وہاں سے مختلف سانپ ان کا زہر آپ تک پہنچے, ظاہر ہے پہنچے گا تو آپ ریسرچ کر پائیں گے. ایسا ممکن نہیں کہ ہر جگہ آپ ہی جائیں اور سانپ کو آپ پکڑیں پھر آپ زہر نکالیں. تو اس کے لیے آپ کوئی ٹیم سیٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کچھ ایسی کولیبریشنز کر رہے ہیں کہ وہ وینم جو آپ تک پہنچ پائے؟ اچھا شعیب, میں اس کی ایک بات بتاؤں, یہی فرق ہوتا ہے ایک ریسرچر کا. تو ریسرچر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اینیمل پلانٹس پہ ریسرچرز اور مختلف جنگلوں میں خود موجود ہوتے ہیں. تو مجھے بھی وہاں خود موجود ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب وینم کلیکشن ہوتی ہے, مجھے کوئی وینم لا کے دے گا, میں اس سے کبھی بھی وینم نہیں لوں گا, اس سے میری ریلائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اور جب وینم نکالا جا رہا ہوتا ہے, وینم جو ہے ایز آئی سیڈ کہ یہ اس کا سلائیوا ہے, تو اس کے گلینڈز کو پراپرلی پریس کیا جاتا ہے, وہ میں خود پریس کرتا ہوں. اور اگر یہ سپیرے یا کوئی اور پریس کرے گا تو مائٹ بھی اس کے اندر بلڈ آ جائے, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. جب بلڈ وینم میں انٹر ہو جاتا ہے تو پھر وہ میرے لیے بیکار ہو جاتا ہے. اس کی کیمسٹری چینج, اس میں انزائمز ہوتے ہیں جو اس کے وینم کو چاپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو وہ سانپ اصل حالت میں چاہیے, اس کے بعد آپ خود پکڑیں گے, خود گلینڈز دبائیں گے, خود اس کا زہر نکالیں گے. تو وہ ہم نے ٹیم بھی رکھی ہوئی ہے. ڈر کیوں نہیں لگتا آپ؟ وہ بس جب کام اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تھوڑا سا لگا, فیملی میں بھی یہ آئی, لیکن مجھے چیلنجز لینے کا شوق تھا تو میں نے چیلنجز لیے. سانپ نے کاٹا آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں, کیونکہ مینجمنٹ ہوتی ہے, ہمارے ساتھ ٹیم ہوتی ہے.
تو میں وینم کلیکٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس یا میرے کولیگز جو ہیں وہ سانپوں میں نظر رکھتے ہیں کہ کوئی نکل کے نہ بھاگ جائے ادھر ادھر, اور پراپر اسٹکس ہیں. اور میں نے کوئنزلینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر برائن فرائی نے کراچی آ کر مجھے اسنیک مینجمنٹ کی ٹریننگ دی ہے باقاعدہ. میرے پاس پراپر ایکوپمنٹس ہیں, گلوز ہیں, اور ان سے میں رابطے میں بھی رہتا ہوں. آپ کی جو ٹیم ہے کیا وہ بھی سارے نڈر لوگ ہیں, ان میں بھی کسی کو ڈر نہیں لگتا؟ ہاں, ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی ٹیم. اچھا, میں آپ کو یہ ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو 7.5 سال سرو کیا ہے, اور کشمیر میں میڈیکل کالج میں بھی میں رہا. تو ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ہے یہ ہمیں کروانے ہوتے ہیں ریسرچ میں, ظاہر ہے. تو مجھے زیادہ تر فیمیلز ملیں, تو میں پریشان تھا کہ میں ان کو کیسے سکھاؤں. لیکن ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں مجھے 3 ڈاؤ کالج آف فارمیسی سے اسٹوڈنٹس ملیں جنہوں نے میرے ساتھ ایم فل فنش کیا. میں نے ان کو وینم کلیکشن سکھائی, اور اسکارپین سے بھی وینم. تو وہ میری اب ٹیم تیار ہو گئی ہے جو وینم خود کلیکٹ کر سکتی ہے, اور اس میں اکثریت فیمیل کی ہے, اور میل جو ہے 1 یا 2 ہیں. مطلب خواتین کو بھی ڈر نہیں لگتا؟ ان کو سکھایا, دیکھیں اٹ ڈیپینڈس آن ڈر نکال دیا گیا. اور یہ میں چاہتی ہوں سر میرا اور شعیب کا بھی ڈر نکال دیں. آپ ضرور, یو آر ویلکم ان محمد علی جناح یونیورسٹی. مائی وینم لیب از اوپن فار یو, اور دس از نون ایز کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ سے آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. میں سانپ نہیں پکڑ سکتا. یو کین ڈو اٹ. آستین کے ساتھ بھی تو پالتے ہیں نا آخر ساری زندگی, اتنے سارے ہوتے ہیں ہمارے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کہیں میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں, یہ کاؤنسلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ سر آپ نے کرنے پھر کاؤنسلنگ انشاء ہم کراچی جائیں گے, اور پھر ان کی لیب کا وزٹ بھی کریں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم بھی سیکھیں کیسے سانپ کو پکڑنا, کیسے اس کا گلینڈ پریس کر کے اس کا وینم نکالنا ہے. لاسٹلی سر, چونکہ سانپ پہ زیادہ بات ہوگی, آپ نے اسکارپین کا ذکر بھی کیا, اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے؟ جی ہاں, جتنی وینمس چیزیں ہیں جو کہ ابھی موجود ہیں, جیسے سینٹیپیڈ ہے, کھن کھجورا جسے کہتے ہیں, اس میں بھی وینم موجود ہے. جی ہاں, ایسی کچھ فشز ہیں, ہماری مچھلیاں ہیں, ان کے اندر بھی زہر موجود ہوتا ہے. تو اسکارپین جو ہے, ابھی یلو اسکارپین پہ میں کام کر رہا ہوں, جبکہ پورے پاکستان کے اسکارپین ابھی موجود ہیں. کشمیر کے اسکارپین پہ میرا کام ہو رہا ہے, اور پشاور کے اسکارپینز جو ان کے مختلف کلرز ہوتے ہیں اور ان کی کیمسٹری ڈفرینٹ ہے. تو ہم جب کیمسٹری پہ کام کریں گے تو ہمیں اس میں فارماسیوٹیکلی امپورٹنٹ ٹولز ملتے ہیں, کیمیکلز ملتے ہیں جو فیوچر میں کسی ڈرگ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. تو ہمارا کام بائیو کیمسٹ کا ہوتا ہے کہ ہم ڈسکوری کریں اور پریونشن کریں ریگارڈنگ ڈیزیز, لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھائی بیمار ہونے نہ دیا جائے. ایگزیکٹلی, ذرا وہ ریسرچ سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے, جو اسٹیپ وہ لے چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, اور اسپیشلی آج نکالا صوبہ پاکستان کے لیے, اور ہم سمجھ پائے کہ جو یہ ریسرچ لیب ہے کراچی میں اسٹیبلش کی گئی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, اور ابھی اس پر کام ہو رہا ہے. اور پورے ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں, نوشکی کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن کبھی ہم لیب اگر وزٹ کر پائے تو ہم ضرور پھر دیکھیں گے کس سانپ کا زہر کیسا تھا, اور اب ڈر بھی دور کریں گے. اب وہ تو ہم نے دور کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے, ہم کوشش ہی کر پائیں گے, باقی اللہ کے حوالے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف پڑیں گے, نیوز بریک, واپس آئیں گے. رہیے صوبہ پاکستان کے ساتھ. اپنے اگلے موضوع کی طرف, اور آج کا ہمارا موضوع تعلیم سے جڑا ہے. جب ہم بات تعلیم کی کرتے ہیں تو تعلیمی نظام میں کچھ بھی, تعلیمی نظام میں بہتری کی گنجائش بھی, تعلیمی نظام میں جو بہتری ہو رہی ہے اس کی بات بھی ہم کرتے ہیں. آج جو موضوع ہم نے چنا ہے, یہ تو جب موضوع ہم چنتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے گرد ہی ہم بات کریں, لیکن ظاہر بات ادھر ادھر نکلتی بھی ہے. او لیولز اینڈ میٹرک. ہم جب بات او لیولز اینڈ میٹرک کی کرتے ہیں تو ایک کمپیریزن کی بات بھی ہوتی ہے. اکثر پیرنٹس جب کوئی اسکول سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جا کے, اچھا جی آپ کے ہاں بچہ او لیولز کی تعلیم حاصل کرے گا, وہ موڈ آف لرننگ ہوگا, یا کہ میٹرک کی تعلیم حاصل ہوگی. تو پیرنٹس کچھ کی میٹرک کی طرف کا رجحان ہوتا ہے, کچھ کا او لیولز کی طرف ہوتا ہے, لیکن ایک ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. اب یہ ڈفرینس کیا ہے, کتنا ہے, کتنی اس کی سگنیفیکنس ہے, کیا یہ ڈفرینس ہونا چاہیے, رہنا چاہیے, یہ کمپٹیشن کو جنم دیتا ہے, یا کہ اس کمپٹیشن کو ختم ہونا چاہیے, اس ڈفرینس کو ختم ہونا چاہیے. آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. بالکل. اور شعیب, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے, آپ نے ڈفرینس کی تو بات کی ہے, ظاہر ہے وہ ہوتا ہے, لیکن ایک واضح ڈفرینس جو ہم دیکھتے ہیں ایک عام شہری کی حیثیت سے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انگریزی بول سکتا ہے, دوسرا نہیں بول سکتا. اب انگریزی ایک زبان ہے, لیکن ہم نے اس کو تعلیم سے منسلک کر دیا, یعنی جس کو انگریزی بولنی آتی ہے وہ تعلیمی یافتہ کنسیڈر ہوگا, اور جو نہیں بول سکتا, یعنی اگر کسی بچے نے میٹرک کیا ہے, وہ اتنا فلوئنٹ نہیں ہے انگریزی بولنے میں, تو ہم اور اس میں بھی سلمہ انگریزی والا ایلیمنٹ بھی آپ کا بڑا اچھا, لیکن ذرا کچھ سکولز ایسے جہاں بھلے میٹرک کو لیکن انگریزی پر فوکس ہوتا ہے, لیکن کچھ کنسیپچول لرننگ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ بولنے سے کرنے سے سیکھتے ہیں. اب ہم نہ تو
سبزی والے سے انگریزی میں بات کر سکتے ہیں نہ دکاندار سے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے, لیکن اردو بولتے بولتے جب ہم آفیشلی کسی سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں, یا ایون ہمیں کوئی ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے جس کو ہمارے انٹرنیشنل ویورز دیکھ رہے ہیں, وہاں ہمیں انگریزی کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن اب وہ انگریزی کیونکہ بچہ اپنے ماحول سے نہیں سیکھا ہوتا, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, ظاہر ہے نہ گھر میں انگریزی بولی جا رہی ہے, نہ محلے کے بچوں میں, نہ دوستوں رشتہ داروں میں, نہ دکانداروں کے ساتھ, تو پھر اس بچے کے لیے انگریزی بولنا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ جو بچہ او لیولز یا اے لیولز کر رہا ہے وہ اسکول میں بھی اس کو انگریزی والا ماحول ملتا ہے, اس کے دوست یار کمیونٹی بھی ویسی ہوتی ہے, اس کے لیے سیکھنا اس ماحول میں اس کا براٹر اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. تو پھر یہ فرق آگے چل کے معاشرے میں ایک بڑی تقسیم پیدا کرتا ہے. جاب کریشن جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے جس نے او لیول اے لیولز کیا ہوگا, کیونکہ وہ کمیونیکیٹ اچھا کر سکتا ہوگا, وہ انگریزی بھی اچھی بول سکتا ہوگا. تو یہ ایک بڑا فرق آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے وہ چھوٹے بچوں سے لیے جانے والے امتحانات ان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتے ہیں, اس پر بات کریں گے. وی ہیو ود اس ایجوکیشنسٹ سید محمد حیدر زیدی صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر, کیسے ہیں آپ؟ اس سے پہلے او لیولز اینڈ میٹرک کی بات کرتے ہیں کہ واقعی ایک واضح ڈفرینس ہوتا ہے اس میں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ کمپریہنسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ اس کی امپلیمنٹ کتنی اچھی کر رہے ہیں. مطلب صاحب یہ ایک واضح جو فرق ہے ٹھیک وہ یہ ہے. او لیول اور جو ہمارا اپنا میٹرک سسٹم ہے, اگر آپ میٹرک سسٹم بھی کریٹیو طریقے سے آنیسٹی کے ساتھ آپ انہیں کرائیں تو ہمارا میٹرک لیول کا بچہ بھی وہ سب کچھ جانتا ہے, اس کی ایبیلٹی او لیول سے کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میرے اپنی زندگی میں ایسے تجربات گزرے ہیں کہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں مختلف اسکولوں کو کنسلٹنسی بھی دے رہا ہوں, اور مختلف اسکولز ہیں. تو نالج سٹی اسکول کا ایک پیرنٹس آئے میرے پاس, تو ان سے پوچھا کہ بھی آپ اپنے بچے کو او لیول کرانا چاہیں گے یا میٹرک سسٹم. تو انہوں نے کہا میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اس نے او لیول کیا ہے, میری خواہش تھی کہ چھوٹی بیٹی بھی او لیول کرے. تو 7th کلاس میں اس کی اتنی اچھی ایجوکیشن ہو گئی کہ اس نے کہا کہ اب اس کو مجھے نہ 8 کلاس میں, کہ اب ہم مجھے اس کو او لیول میں نہیں ڈالنا, کیونکہ جو او لیول بچی کر چکی تھی, یہ بچی جو 8 کلاس اس نے پاس کی تھی یہ اس کو پڑھاتی تھی. یہ کریٹیونیس میں اس سے زیادہ اچھی تھی, اس کی ڈرافٹنگ اچھی تھی, اس کی اسپوکن اچھی تھی. تو اس نے کہا جی اس نے 8 کلاس میں اس لیول, ابھی الحمدللہ ہمارے سکولز میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7th 8 میں بچہ آئٹس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اچھا. اور وہی پاکستانی بکس پڑھتا ہے, وہی چیزیں پڑھتا ہے, جسٹ ان کو پڑھایا جاتا ہے. یعنی پڑھانے کا انداز میٹر کرتا ہے, جب او لیول سے میٹرک نہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ مجھے سارے اسکول ناراض بھی ہوں گے کہ ہمیں کریٹیونیس پہ توجہ دینی چاہیے. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور ہم میمورائز کرتے ہیں چیزیں, رٹا لگاتے ہیں. یہیں پر میں قطع کلامی کی معذرت, لیکن جب آپ نے کہا نا کریٹیوٹی پر فوکس کرنا چاہیے, سر کچھ باتیں نا بڑی بکش سی ہوتی ہے. جیسے جب بھی ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہونا تو یہ چاہیے جیسے سویڈن یا ناروے میں ہوتا ہے, یا اس ملک میں ہوتا ہے, یا اس نظام میں ہوتا ہے کہ بچے کو صرف آبزرو کیا جائے, چھوٹے بچے کو اچھا اس میں کیا ٹیلنٹ ہے اسے پھر ہم پالش کریں گے. لیکن یہاں سے تو سر ایسا صرف باتوں میں ہوتا ہے, کتابوں میں ہوتا ہے, ایکچوئل نہیں ہوتا. اسی طرح سے تمام بچوں کو ایک ہی طرح کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے, ایک ہی طرح سے ان کو جانچا جاتا ہے, ویسا ہی امتحان ہوتا ہے. کہتے تو ہم ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے کا ایگزامن کرنا ہے نا, آپ نے بچے کو ایک سال پڑھایا ہے, ٹھیک ہے, آپ 3 گھنٹے میں اس کے اسیس نہیں کر سکتے, لیکن ہم کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں. پھر اس میں آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بچے کو ہم نے حوصلہ بھی دینا ہوتا ہے. یس. اگر ایک بچہ ویک ہے اور آپ اس کو بلا کے اور پبلک میں اور اکیلے میں اور اسے کہیں کہ تم بہت ویک ہو, تو آپ نے اس بچے کو ختم کر دیا. یہ سر سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ بچوں کو کریٹیسائز بھری محفل میں کیا جاتا ہے, ان کا کانفیڈنس توڑ دیا جاتا ہے, خواہ وہ ٹیچرز ہوں. اچھا بچوں کا کیا سٹانس ہوتا ہے, ٹیچر سے بھی وہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کہنا ہے اکیلے میں کہہ لیں, سائڈ پہ جا کے کہہ لیں, ساری کلاس کے سامنے نہ کہیں. اسی طرح گھر میں اگر بچہ ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مہمانوں کے سامنے پیرنٹس نہ ڈانٹیں, وہ یہ کریں کہ علیحدہ لے جا کے یا اکیلے میں بات کر لیں, تو وہ میرا خیال ہے زیادہ امپیکٹ بھی رکھتی ہے. یہ جیسے یہ پیرنٹس کے لیے بہت ہم ان کو ہمبل ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیں جب آپ پیرنٹس ہو یا ٹیچر ہو, جب ان کو غصہ آتا ہے یا وہ دیکھیں آپ کو ایک مربی کے طور پہ آپ نے گرومنگ کرنی ہے بچے کی. اگر آپ کو غصہ آتا ہے یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک گیپ ہے. آپ نے بچے کو ڈانٹ دیا, ابھی
مطلب بہت سارے ایسے کیسز ہیں. ہمارا پارا چنار میں بھی اسکول ہے, اس میں تو وہاں آپ کو پتہ پٹھان بہت سزا دیتے ہیں اپنے بچوں کو, اور اس کو میرے پاس بھی آتے ہیں کہ اس کی آپ اس کو پنش کریں. پیرنٹس خود کہتے ہیں کہ اس نے پھر یہاں تک کہا کہ میں جانتا ہوں نا اپنے بچے کو, اس کو پنش کریں. اب وہ بچے, میں پیرنٹس کے لیے ایک بات کروں, دیکھیں بچے جو ہے وہ تمام ڈیسیژن لیتے ہیں جیسے آپ اور میں لیتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ چھوٹا نومولود بچہ ہے, آپ اس کو دودھ لیٹ دیں, وہ چند ماہ کا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ احتجاج کرتا ہے, دودھ نہیں لیتا, دودھ نہیں پیتا. اب وہ ظاہر ہے اپنے ورڈز میں نہیں آپ کو ایکسپلین کر سکتا, ایکسپریشن کا انداز مختلف ہے. وہ روئے گا, رونے کے بعد آپ نے پھر بھی آپ نے لیٹ کیا تو وہ بچہ ماں سے کہتا ہے کہ میں نے دودھ پینا ہی نہیں ہے, وہ احتجاج کرتا ہے. ہم بچے, میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ایز اے پیرنٹس جب آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, تو آپ کو بہت سمجھدار ہونا چاہیے. خصوصاً پہلے بچے پہ, دوسرے بچے پہ پیرنٹس اتنی غلطیاں کر دیتے ہیں. جیسے میڈم نے کہا کہ آپ بچے کو جو ہے نا آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں, تو بچے کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. سر اس میں بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ بات ٹریننگ کی ہو رہی ہے, اور آپ نے جو کہا کہ کچھ پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو پنش کریں, جن کی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے, کہ اب وہ دور نہیں ہے بچوں کو پنش کرنے والا, اب انداز مختلف ہے, تو ان پیرنٹس کی کاؤنسلنگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچرس کی کاؤنسلنگ بھی کتنی ضروری ہے سر, کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بچہ جو کہ کسی لحاظ سے ہم دیکھیں کہ مائل سٹون لیٹ اچیو کر رہا ہو, اور اسے لیبل کیا جاتا ہے, اور سب کے سامنے لیبل کیا جاتا ہے کہ آپ سلو ہیں. اب ایک بچے کو 30 لوگوں کے سامنے, 30 بچوں کے سامنے کہا جا رہا ہے آپ سلو ہیں, 1 بار 2 بار 3 بار کہہ دیا گیا, لیبل کر دیا گیا آپ سلو ہیں. اس ایک جملے کا اس کی پوری زندگی پر اثر ہے, پوری زندگی اس کی تباہ کر دی ہے اس ایک جملے نے. اچھا, میں پچھلی بات کو بھی ایک آخری جملے سے کنیکٹ کروں پھر اس پہ. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بچے کی انسلٹ کرتے ہیں نا, تو آپ آئیڈیل ہیں ان کی نظر میں, ایز اے پیرنٹس, ایز اے ٹیچر. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعاً میں یہ کام نہیں کر سکتا. اوکے, ٹھیک ہے. دوسرا ایک کام اور بھی کرتے ہیں, جب آپ بچے کو پنش کرتے ہیں یا سختی کرتے ہیں, تو وہ فیصلہ کرتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ کہتا ہے میں نے دودھ نہیں پینا. میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو خراب ہوئے, پھر بچوں کو ٹھیک کیا, کہ بچہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں نے لکھنا پڑھنا ہے ہی نہیں. میری نظر سے ایک بچہ گزرا, محمد, اس نے 3 ماہ ساری ٹیچروں نے, سارے پیرنٹس نے زور لگا لیا, اس نے 3 ماہ پین پکڑا ہی نہیں اسکول کے اندر. انہوں نے کہا میں نہیں لکھوں. اس کی والد کے ساتھ پوری جنگ تھی. اوکے. جب بچہ اور والد دونوں میرے پاس آئے تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے, اور اس نے کہا سر یہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کو مارو. اب ہم تو بچے کا فیس پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, دیکھا کیا, اور پھر اس کو ہاتھ جوڑے. اس کو سمجھ نہیں آئی میری بات, اس کا بھائی پروفیسر تھا, ان کو بلایا کیا. میں نے کہا بھائی اس سے کہیں کہ 1 مہینے کے لیے بچے کو کچھ نہ کہے, ہمارے پہ چھوڑ دیں. صحیح. ہمیں 1 مہینہ نہیں لگا, 1.5 مہینہ 2 مہینے لگے. 2 مہینے کے بعد اس نے پڑھنا لکھنا شروع کیا. تو ہمارے اسکول میں ایک جشن کا ماحول تھا کہ جی محمد نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا. تو بچے کے لیے, پیرنٹس کے لیے, ٹیچرز کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا, صرف اور صرف ایک طریقہ ہے, وہ ہے پیار. سر ایک اور چھوٹی سی چیز, بچوں کے درمیان کمپیریزن, کیا یہ کرنا چاہیے کلاس میں یا گھر میں, کہ یہ تو ٹھیک کر رہا ہے, تم سے نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا. دیکھیں میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال پیش کروں. امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس گئے کہ میری رائٹنگ اچھی ہے یا بھائی کی رائٹنگ اچھی ہے. تو بی بی سلام اللہ نے کہا کہ آپ بابا کے پاس جائیں. بابا کے پاس گئے, انہوں نے کہا آپ پیغمبر اسلام کے پاس جائیں. اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں, آپ پھر واپس والدہ کے پاس چلے جائیں. اب یہ کیوں کیا جا رہا تھا کہ اگر کسی ایک امام حسین کو کہیں کہ آپ کی لکھائی اچھی ہے, تو امام حسین علیہ السلام کو اچھا نہیں لگے گا اور وہ ڈسارڈ ہوں گے. اگرچہ وقت کے امام تھے اور مطلب وہ ہمارے لیے اتنی ساری چیز. تو انہوں نے پھر بی بی کے پاس گئے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جو ہے ٹاسک دیا انہیں کہ جو کام یہ آپ جلدی کر لیں گے, جو پہلے کام ختم کر لے گا وہ جو ہے اس کی لکھائی اچھی ہے.
تو نہیں گول مول بات کر دی اور یہ نہیں کہا کہ امام حسین آپ کی لکھائی اچھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی لکھائی ڈائیورٹ کر دیا، لیکن ایسا جواب نہ دیا. ہاں مطلب اس کو اس ٹاسک پیش کر دیا، سمجھ گئے کہ آپ جو اس میں جیتے گا اسی کی لکھائی اچھی ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اور کتنی خوبصورت مثال، اس سے سیکھنا ہے ہم سب کو. چونکہ بات ٹیچر ٹریننگ کی بھی ہو رہی ہے، بات ہے کہ کیسے بچوں کو سمجھا جائے، کیسے بچوں کو سمجھایا جائے، کیسے ان کو دیکھا جائے. ہر بچہ مختلف ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ مختلف ہے، اس کا ٹیلنٹ مختلف ہے. لیکن یہ سر نے بڑا خوبصورتی سے کہا اس ایگزامپل کے ساتھ، اس پیاری مثال کے ساتھ، کہ اگر بچہ یہ سوال کرے بھی ہوں تو بچے سوال اگر نہ بھی کریں ہم تو پہلے سے ہی لیبل کر دیتے ہیں، لیکن اگر سوال کرے تو پھر یہ انداز ہونا چاہیے. سر وقت کی کمی، مختصر وقت تھا لیکن بہت شکریہ ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کرنا کیا چاہیے. تو جناب صرف اور صرف ٹریننگ کرنی چاہیے، اور ٹریننگ تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ گیمز کی بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. چونکہ ہو سکتا ہے نا کوئی بچہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہوگا تو ہی گیم میں اچھا ہوگا، بٹ اس کا رجحان شاید کسی گیم میں زیادہ ہو. اور کچھ گیمز تو ایسی ہوتی ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ بچہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا. فار ایگزامپل ایک گیم ہے اسکریبل، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر اس کی ووکیبلری بہت اچھی ہے، اسے پتہ ہے کون سے لفظ سے میں نے کیا لفظ بنانا ہے، کس لیٹر کو استعمال، کس الفابیٹ کو استعمال کرنا ہے، اور پھر میں وہ ایک لفظ پورا بنا لوں گا، تو وہ پھر واقعی آگے بڑھتا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے تعلیم میں بھی ہمیں وہ شائننگ سٹار نظر آتا ہے اور اس اسکریبل کے میدان میں بھی ہمیں آگے نظر آتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں 10ویں قومی اسکریبل چیمپئن شپ کی. کچھ ویژولز آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس چیمپئن شپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وسیم کھتری نے 10ویں بار قومی اسکریبل چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے. 34th پاکستان اسکریبل چیمپئن شپ جو ہے وہ وسیم کھتری کے نام رہی ہے، یعنی 10th ٹائم یہ اس کے ونر رہے ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ 34 یہ چیمپئن شپس ہوئی ہیں، اور 54 پلیئرز میں انہوں نے اپنا نام بنایا. زبردست. کراچی میں جناب یہ ہوا جس میں انہوں نے اپنا نام بنایا. تیسرا اور آخری جو دن تھا اس میں کئی سرپرائز بھی دیکھے گئے، کہ اپسیٹ بھی دیکھے گئے. ظاہر مائنڈ گیم بھی ہے، کچھ اس میں ٹائم سلاٹس بھی ہوتے ہیں، تو سب کو دیکھتے ہوئے وسیم کھتری نے جو ہے وہ یہ ٹائٹل شپ اپنے نام کی ہے. اور اپنے قریبی جو حریف ہیں ان کے حشام ہادی، ان پر 2 گیمز کی سبقت انہیں حاصل رہی، اور حشام ہادی نے وسیم کھتری کو جو اگلی 2 گیمز ہیں اس میں شکست دے کر ان کی جگہ پہلی پوزیشن پر قبضہ جمایا. یعنی یہ سب بات سمجھ نہیں آئی مجھے. بھائی انہوں نے شکست دے دی نا باقی لوگوں کو، وہ پہلی پوزیشن پہ آ گئے. انہوں نے وہ ٹائم لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا جو ان کا وہ جو الفابیٹ پورے کرنے کا جو ٹائم تھا، اوکے اچھا آئی گاٹ اٹ، ٹھیک ہے. 2 گیمز میں شکست دی حشام ہادی نے، لیکن جو تیسری اور آخری گیم تھی اس میں وسیم کھتری نے دوبارہ تجربے کا فائدہ اٹھایا اور حشام کو مادی سے میں کنفیوز ہوا یہ پڑھتے ہوئے کہ یہ کیا ہوا. حشام ہادی اگر جیت گئے تو پھر وسیم کھتری نہیں حشام ہادی کو انہوں نے شکست دی. 2 بار جیتے حشام ہادی، لیکن 3rd اس میں جو ہے وہ دوبارہ ان کو ہرا دیا گیا. لیکن ذرا حشام ہادی نے بھی بڑا اچھا کھیلا اور وسیم کھتری نے بھی اچھا کھیلا. ٹائٹل بارہ وسیم کھتری کے نام رہا. 27 میں سے 19 گیمز جیتے اور سپریڈ سکور جناب 1555 رہا. یہ ہم ذرا ایکسپلین کروائیں گے کہ واٹ از دس سپریڈ سکور. وسیم کھتری نے جوائن کیا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک سب سے ٹھاک. پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد، آپ نے ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. شکریہ. اس بار بہت ٹف کمپٹیشن تھا. حشام ہادی نے آلموسٹ جیت گیا تھا، بٹ آخری گیم میں جو آخری میچ تھا جو جیتا وہ ٹائٹل لے جاتا. تو آخری میچ جیت کے ہم سٹیٹس بھی پڑھ رہے تھے ابھی، سکور ٹیبل سکور دیکھ رہے تھے، سکور ٹیبل، تو اس میں بھی ہم ذرا کنفیوز ہوئے کہ اچھا یہاں تو حشام نے ہرا دیا تھا آپ کو، پھر آپ واپس کیسے جیتے، آپ نے جگہ کیسے بنائی. تو یہ بتائیں کہ ظاہر ہے وہ جیت رہے تھے، پھر آپ نے ان کو ہرایا آخری جو آپ کا ایک میچ تھا، تو اس میں کیا ٹائم تھا، کہاں پر آپ کو لگا کہ ابھی بھی ذرا مشکل ہو رہی ہے، آپ جو کہتے ہیں تجربہ کام آیا وہاں پر ذرا بتائیں کیا ایک ایسا مومنٹ آیا جس میں آپ نے کہا کہ یار یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے، یہ نہ میں نے کیا نا تو پھر کام گیا ہے. ایکچولی 3 دن کا ایونٹ تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 2 دن آپ کے اچھے ہو گئے تو میرے 2 دن بہت اچھے گزر گئے تھے. 2 دن میں نے 3 گیمز کی لیڈ لے لی تھی، اور آخری دن یہ تھا کہ میرا بہت بڑا دن تھا، بٹ یہ تھا کہ مجھے آخری 3 میں سے 1 میچ جیتا تھا، اور تینوں میچ حشام ہادی کے ساتھ تھے، اور لاسٹ جو 2 میچ تھے وہ جیت گیا تھا، پھر مجھے آخری میچ جیتنا تھا. تو آخری میچ میں نے تجربہ تھا اور ایکسپیرینس تھا، تو اس کی بنا پہ میں نے اس کو ہرا دیا، تو وہی کام آیا. زبردست. اور جو سپریڈ سکور تھا آپ کا 27 میں سے 19 گیمز جیتنے پر جو کہ 1555 تھا، یہ تھوڑا ایکسپلین کریں گے what does that mean actually؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مارجن آف ڈیفیٹ ہوتا ہے، مطلب کہ اگر میرا اسکور 400 ہے اور اپوننٹ کا اسکور 300 ہے، تو اس میں ڈفرینس جو ہوتا ہے وہ ایڈ ہونا شروع ہوتا ہے ہر گیم کے بعد. تو وہ یہ اسپریڈ اس کا مطلب کہ پلس میں ہے. میں نے جو میچز ہرائے ہیں تو وہ ہم پلس پہ رہا ہے. اس میں نیگیٹو بھی ہوتا ہے
प्लस भी होता है, तो जिसमें पहले विन्स काउंट करते हैं कि आपकी विन्स कितनी है, अगर विन्स के बाद फिर आपका स्प्रेड दिख जाता है कि आपने हर अपोनेंट को कितने मार्जिन से हराया। अच्छा वसीम, ये बहुत मुश्किल काम होता है, 10वीं बार टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात है। मतलब 1 2 3 बार तो ठीक है, लेकिन जब 10 बार आप एक चीज़ अचीव करते हैं, दैट मीन्स कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, आपसे ज़्यादा ब्रेनी वहाँ पे कोई भी नहीं था। जितने कॉम्पिटिशन्स आपने जीते, सबसे ज़्यादा टफ टाइम क्या इस लास्ट कॉम्पिटिशन में मिला, या इससे पहले भी ऐसी मुश्किल सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ा? बिल्कुल मुश्किल तो सूरत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हशाम, इमाद, साइम, वकार, ये ऐसे प्लेयर्स हमारे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट ये था कि मुझे अभी रिसेंटली यूएस में खेल के आया था, तो मुझे बहुत एक एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिस भी थी, तो वो मुझे काम आया बहुत नेशनल चैंपियनशिप में। मतलब कि मेरा स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाबी हासिल मिली। ज़बरदस्त। ये बताएं कि ये ज़ाहिर है 34 जो है वो 34th पाकिस्तान स्क्रैबल चैम्पियनशिप थी, जिसमें आप माशाल्लाह 10th टाइम आप विनर रहे हैं। तो ये एक नेशनल कंपटीशन था, लेकिन ज़रा इसके अलावा भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो भी चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे अभी इंटर स्कूल चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 2000 बच्चे खेलेंगे, और मतलब कि पूरे पाकिस्तान से, लाहौर से आएंगे, कोयटा से आएंगे और कराची के बच्चे होंगे। तो उसमें ये होगा कि हम 4 सितंबर को है एक्सपो सेंटर में, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ग्रैंड इवेंट होता है, जिससे हमारी प्रोडक्ट जो स्क्रैबल प्रोडक्ट वहाँ से निकलती है। तो फिर हम वहाँ से बच्चों को ग्रूम करते हैं, फिर वहाँ से ये होता है कि बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं यूथ चैंपियनशिप में। हमारे एक रिसेंटली अब आने वाली है न्यू दिल्ली में यूथ चैंपियनशिप, एशियन यूथ चैंपियनशिप, तो वो अक्टूबर में है। तो उसमें अंडर 18 के सारे जो पाकिस्तान के बच्चे होंगे वो जाएंगे खेलने। वो ऑनलाइन है वो या फिजिकल है? जी बिल्कुल फिजिकल है, अब फिजिकल रिज्यूम हो गया है। मैं भी सारे इवेंट्स फिजिकल हो रहे हैं, अब ऑनलाइन नहीं हो रहा। अच्छा वसीम, स्क्रैबल एक थोड़ा सा डिफरेंट गेम है, मतलब इसको आप एज प्रोफेशन अगर अडॉप्ट करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ आप पार्ट टाइम इसके लिए भी टाइम निकालते हैं और साथ आप अपना कोई और प्रोफेशन जारी रखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक स्क्रैबल प्लेयर का सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होता है, तो क्या हो सकता है वो? Actually, I'm a professional Scrabble coach at Happy Young School. मैं खुद एक मतलब कि प्रॉपर ट्रेनिंग करता हूँ बच्चों की यहाँ पे, तो और मेरे पास यहाँ पे कोई 6000 बच्चे हैं ट्रेनिंग, मतलब कि इनरोल है स्क्रैबल में। तो मेरा तो प्रोफेशन यही है, मैं फुल टाइम मेरी जॉब यही है, और अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट। अदरवाइज नहीं? ऐसे ही वसीम, अगर तो कोच है तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है सोर्स ऑफ अर्निंग तो नहीं है ये गेम। हाँ। नहीं, मतलब कि अगर आप इसमें कॉम्पिटिशन्स में अगर आप जाके जीतते हैं तो ऑब्वियसली इसकी प्राइज मनी होती है, बट उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी चेस वगैरह की होती है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता है। हाँ वो तो है, बट ये है कि अब ये गेम रिकॉग्नाइज होने लगा है वर्ल्ड वाइड, मतलब कि प्रॉपर्ली इसके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनली। अभी नेक्स्ट ईयर अगेन लास वेगास में वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसमें अच्छी खासी प्राइज मनी होगी, बट ये है कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टॉप 10 में आएंगे तो आपको ऑब्वियसली यू विल गेट समथिंग, तो एक अच्छा होता है। लेकिन वो उसको अगर हम साइड पे भी रखते हैं, मिनी सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, बड़ा बड़ा हेल्दी है, आपका ब्रेन शार्प हो रहा है और आप ज़रा इसका इम्पैक्ट आपकी स्टडीज़ में भी आता है, जनरल लाइफ में भी आता है। तो वसीम, ज़रा एज अ कोच तो आप काम कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स भी आप जीत रहे हैं, लेकिन जब भी किसी कॉम्पिटिशन में आपको लगता है कि अच्छा यहाँ मुझे किसी प्लेयर ने टफ टाइम दिया, तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है फिर आपकी, उसके बाद तैयारी क्या होती है? क्योंकि देखें कंटिन्यूसली आपको तैयारी करनी है, हर कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, गलतियां जो हुई उनसे सीखना है, जो टफ कंपटीशन दे रहा है उससे आपने बेहतर तौर पे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम जैसे हमने मैचेस खेल लिए, इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए, तो हम उस पर एनालाइज करते बाकायदा कि एक मूव एनालाइज करते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या किया और कौन सी मिस्टेक करी, वो जो आइंदा ऐसी मिस्टेक सेम ना रिपीट करें, हमने कोई गलत वर्ड खेल लिया वो ना करें रिपीट। तो ये सब चीजें हम आफ्टर द गेम हम एनालाइज करते हैं, उसमें ये होता है कि वो सीखने का बड़ा मौका मिलता है उसमें। और डेफिनेटली इसमें ये है कि आपने अगर जरा सी मिस्टेक करी तो आप गेम हार जाएंगे इसमें, मतलब कि अगर आपने 0 ले लिया, आपने गलत खेल ली, गलत वर्ड लगा दिया, तो आपकी तो टर्न भी चली जाएगी एंड देन यू विल गेट अ 0 मार्क्स। तो इसमें ये होता है कि बाकी डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें स्टूडेंट्स मतलब कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो स्लो लर्नर है, जो जल्दी से मतलब कि जो स्टडीज में थोड़े वीक होते हैं,
تو ہم ان کو اسکریبل میں آگے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دے اسٹارٹ مطلب کہ ان کا برین شارپ اور کوئک لرنر بھی ہونا شروع آتے ہیں. مطلب کہ انہیں ود ان ٹائم لمٹ میں میتھس جلدی کاؤنٹ کرنی ہوتی ہے, انہیں الفابیٹس ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ یہ پھر ساری اسٹڈیز پہ افیکٹ پڑتا ہے. اچھا وسیم, آپ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ شارپ مائنڈ نہیں رکھتے, لیکن ظاہر ہے آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں. اب جب ہم کوچ کا ذکر کرتے ہیں, باقی سپورٹس میں تو یہ ہوتا ہے کہ داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں, کرکٹ ہے تو ایسے پریکٹس کرنی ہے, فٹ بال ہے تو ایسے پریکٹس کرنی ہے. اسکریبل کی پریکٹس کرنا آپ کیسے سکھاتے ہیں, کیسے گائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ اور ایک بندہ جو اسکریبل میں آنا چاہتا ہے, کھیلنا چاہتا ہے, اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کا برین کتنا شارپ ہونا چاہیے؟ برین شارپ کے مطلب کہ اگر برین شارپ بھی نہیں ہے, بٹ یہ کہ اسکریبل ایسا کھیلے کہ اینی ون کین پلے. اس میں ایسی تو اس میں یہ تھوڑی بہت انگلش آنی چاہیے, انگلش کے ورڈس آنے چاہیے آپ کو. اور یہ ایسی ایکٹیویٹی کہ ہر کوئی کھیل سکتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ یو کین پرچیز اے بورڈ اینڈ یہ فیملی ہیلدی ایکٹیویٹی. آپ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اسکریبل مطلب کہ اٹس بیٹر دین دا گیجٹس اینڈ ایوری ادر تھنگ. تو اس میں یہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ پریکٹس اس طرح کرواتے ہیں ہم بچوں کی کہ جیسے ہم ان کو پراپر ورڈز بنانا سکھاتے ہیں کہ آپ کو فارم کیسے کرنا ہے اور اسکور کروانا سکھاتے ہیں کہ آپ کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے اسکور. تو یہ بیسک سے اسٹارٹ ہوتا ہے بالکل. اور مطلب کہ ٹائل کیسے نکالنے ہیں, کس طرح سے آپ کو کھیلنا ہے, انٹرنیشنل رولس بتاتے ہیں کہ ہاؤ شوڈ یو فالو دا رولس ایوری تھنگ. تو یہ سب جب سکھا کے پھر جب بچہ ایک کلیئر پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے, پھر اس کو ہم ایک انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ اس سب میں میں کہوں گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ فیملی ہیلدی ایکٹیویٹی, بچے کھیل رہے ہوں یا بچے بڑے مل کر بھی کھیل رہے ہوں, تو ایک دوسرے سے آپ نئے نئے لفظ سیکھتے ہیں, اور یہ بڑا اہم ہے. بہت شکریہ وسیم کھتری ساتھ موجود تھے اور ہم سے اسکریبل سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. اس کے لیے کیا اہم رہا؟ انگریزی. اس سے پہلے ہم نے کیا بات کی؟ انگریزی کی. یہ انگریزی تو کہاں ہے میری زبردست سی زبان اردو. اب اردو زبان, یہ ویسے تو اسکریبل کا بھی نا ایک اردو ورژن ہونا چاہیے تاکہ بچے اردو بھی سیکھ سکیں. اپنی زبان کو اگر زندہ رکھنا ہے تو پھر اسے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ان گیمز کے ساتھ بھی ہم آہنگ کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہے ہم نے 2 روز پہلے بات کی نا کہ جو زبان ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہوگی, فار ایگزامپل واٹس ایپ ہے, اس میں ہم اردو لکھ لیتے ہیں, پر کچھ اور ریجنل لینگویجز ہیں وہ نہیں لکھی جاتی. تو جو زبان ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل پائے گی, وہ زبان آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی جائے گی. سیم گوز ود دس کہ اگر ہم اردو کو ایک گیمز کے ساتھ نہیں لے کر آئیں گے تو ہم اس طرح کی ترویج نہیں کر پائیں گے. تو اب جب بات ہم اردو کی کرتے ہیں تو ایسے میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جنہوں نے جناب بیڑا اٹھایا ہے کہ کیسے کیسے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے اردو کے, اردو سے دور ہو رہے ہیں. پہلے بھی بات تھی نا, بچے کارٹونز دیکھ رہے ہیں, اسکول میں انگریزی بول رہے ہیں, انگریزی فرفر بول رہے ہیں, گرامر آتے ہوئے نہ آتے ہوئے انگریزی بہرحال بول رہے ہیں, لیکن اردو جو ہے یہ زبان کیسے بچوں کو سکھائی جائے اس کی ہم بات کرتے ہیں. اور آن لائن بنیادی اردو سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے نامور کارٹونسٹ نگار نظر صاحبہ نے. ہمیشہ جب بھی آتی ہیں بڑا ہی مزہ آتا ہے ان کے سے گفتگو کرنے کا, تو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, شکریہ. زبردست. اس بار کچھ نیا سا کیا آپ نے, بچوں کو آن لائن اردو سکھانے کا معاملہ کیا چل رہا ہے اس میں؟ ایک تو کارٹونز کا استعمال کیا, اینیمیشن کا, اور اسی کی اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے اردو سکھانے کے لیے کارٹون قاعدہ بنایا. یہ اتنا کامیاب رہا کہ اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے, آئی سی ٹی ایوارڈ ملا ہے پاشا کا. لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں چل رہی ہیں میری, اور مستقل نئی کتابیں آ رہی ہیں, تو 30 کتابیں ماشاءاللہ آپ لکھ چکی ہیں. جی 30 کتابیں لکھی ہیں, اور جو لیٹسٹ ہے وہ یہ والی ہے جو کہ بچوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں بتائیں. تو یہ جو آپ کو پاؤچ نظر آ رہا ہے یہ بیج ہیں, اور جب آپ کہانی پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں, یہ ساری کارٹونز کے ذریعے ہے. تو جب یہ آپ ساری دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں اور بہت کچھ ہے, معلومات بھی بہت زیادہ ہے انگریزی میں, لیکن یہ انگریزی میں اور اردو کا انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی کہے کہ ہاں جی یہ اردو میں ہم بناتے ہیں آپ کے لیے. یہ نہیں کہ ہاں جی, میں نے تو شروع میں کنسیو کی تھی انگلش میں اور بنائی ہے, لیکن میں بس اس انتظار میں ہوں کہ کہیں سے سگنل ملے تو یہ اردو میں اس کا ترجمہ تیار ہے, ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے جو کارٹونز کے ذریعے جو اردو سکھانے کا جو کام شروع کیا ہے, یہ آپ کو کیسے خیال آیا, اور کس طرح سے آپ نے کانٹینٹ کریشن از ویری امپورٹنٹ, وہ آپ نے پھر کیسے اسٹارٹ کی؟ دیکھیے, میں اکثر ایجوکیشنسٹ سے یا پیرنٹس سے ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی اردو پڑھانا بڑا مشکل ہے, اردو تو بڑی مشکل ہے. میں کہتی تھی اچھا,
اور ایک صاحبہ نے یہاں تک کہا کہ میں نے اردو کے لیے ایک ٹیوٹر ڈھونڈ رہی ہوں. میں نے کہا کون سی کلاس؟ پتہ لگا پہلی جماعت. And I said, oh my God, آپ پہلی جماعت کے لیے ٹیوٹر سے اردو سکھائیں گی تو کیا خیال ہے اگر آپ خود سکھائیں؟ کہتی نہیں وہ بچے سنتے نہیں, ان کو تو بہت مشکل لگتا ہے, بہت مشکل لگتا ہے. پھر ایسے میں ہم نے کہا چلیں ہم کارٹونز کے ذریعے, اینیمیشن کے ذریعے اردو سکھاتے ہیں. پھر بنا کارٹون قاعدہ, اور جب اس کو ٹیسٹ ٹرائل کیا تو پھر وہ ایوارڈ کے قابل ہوا. اور اس طرح سے میں کتھا کلامی کی معذرت, اس وقت براہ راست آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان کونسل, جہاں پر وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.